बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ आम शहरी आरिफ हमीद भट्टी। आज लाहौर से अहम तरीन खबर के साथ। नाज़रीन, हुकूमत की स्ट्रेटजी नाकाम हो गई। साबिक़ वज़ीर आज़म और पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ के चेयरमैन इमरान खान ने किसी किस्म का भी दबाव लेने से इनकार कर दिया। उन्होंने कहा कि पहले मुझे NRO देने के लिए मजबूर किया जाता रहा। माजी के जो मुसल्लत किए गए इम्पोर्टेड हुकूमत जब मैंने ना माना, तो अब मुझे दीवार से लगाने के लिए बैरूनी साजिश के तहत तमाम कोशिशें और साजिशें की जा रही हैं। मैं नाकाम कबूल नहीं करूँगा और आखिरी गेंद तक लड़ूंगा। जिस पर उन्होंने वफाकी हुकूमत और उसके इत्तेहादियों को जवाब दिया कि इमरान खान वो लीडर नहीं जो बैसाखियों के सहारे आया है। अगर मुझे नाअहल करने की कोशिश की गई और गिरफ़्तार करने की नाकाम कोशिश की गई तो पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ और पाकिस्तान की 22 करोड़ आवाम सड़कों पर एहतजाज करेगी। नाज़रीन, हुकूमत की स्ट्रेटजी थी कि इमरान खान पर ऐसा दबाव डाला जाए कि उनकी मीडिया पर पाबंदी की जाए, उनके ख़िलाफ़ मुकदमात दर्ज किए जाए, उनके सर पर नाअहली की तलवार लटकाई जाए और वो माजी के हुक्मरानों की तरह डर के हुकूमत से NRO लेके मुल्क से भागने के लिए साजिश करेंगे। लेकिन इमरान खान ने कहा कि मैंने आज से 26 साल पहले जब अपनी जमात का नाम तहरीक-ए-इंसाफ रखा था तो मकसद ही इंसाफ की फराहमी था। मुझे इक़्तिदार मिला लेकिन मेरी कोलिशन पार्टनर थी। मैंने 3.5 सालों में बहुत कुछ देखा है कि पाकिस्तान में बहुत ज़्यादा टैलेंट है, यहाँ तरक्की के रास्ते बहुत ज़्यादा है, लेकिन निज़ाम को इतना बसीदा और नकारा कर दिया गया है। जैसे ही कुछ सियासी लीडर मजबूत होना लगता है तो उसकी टांगें खींच दी जाती हैं, क्योंकि सियासी लीडर को, पाकिस्तान के वज़ीर आज़म को भी आज़ाद फ़ैसला करने से नहीं करने दिया जाता। उन्होंने कहा कि जिस वजह से मैंने पाकिस्तान की सबसे पहले आज़ाद ख़ारजा पॉलिसी बनाई और पाकिस्तान को अमेरिकन ग़ुलामी से निकालने के लिए दिन रात एफ़र्ट्स की, जिसके नतीजे में 9 अप्रैल को मेरी हुकूमत ख़त्म कर दी गई। मुझे माजी की तरह मनपसंद तरीक़ों से नवाजा गया। जब मैंने माजी में रहने वाले हुक्मरान, जिन पर ख़ुद पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और नून लीग ने एक दूसरे पर अरबों रुपए की करप्शन के इल्ज़ामात लगाए हुए थे, मुकदमात दर्ज किए हुए थे, केस बनाए हुए थे, सिर्फ उनको दोबारा खोला तो ये हुकूमती इत्तेहादी माजी के डाकू चोर इमरान खान के मुताबिक फिर इकट्ठे हो गए और मुझ पर दबाव डालने लगे कि मुझे NRO दिया जाए। इसी की एक कड़ी है कि नवाज शरीफ मुल्क से ड्रामा करके भाग गया, बीमारी का बहाना बना गया। लेकिन मैंने आसफ अली ज़रदारी, ओमनी और शहबाज शरीफ पर मनी लॉन्ड्रिंग के केस आइन और कानून के मुताबिक जो उनके दौर में थे बनाए, लेकिन मुझे काम नहीं करने दिया गया। जब मैं रशिया गया तो मुझे कहा गया कि रशिया से तेल ना लें, अमेरिका नाराज़ हो जाएगा। उन्होंने कहा तेरा मेरा रिश्ता क्या, ला इलाहा इल्लल्लाह। अब इमरान खान की जैसे ही नाज़रीन हुकूमत ख़त्म होती है, अचानक हो इमरान खान के इत्तेहादी उसको छोड़ जाते हैं, बल्कि छुड़वा दिया जाता है। और कल जो एक दूसरे के खून के प्यासे थे, पीपल्स पार्टी और नून लीग, जो एक दूसरे को नसूर कहते थे गले में पट्टा डाल के घसीटूंगा, इन सब को एक दड़बे में बंद करके उसका नाम हुकूमत पाकिस्तान बना दिया जाता है। लेकिन इमरान खान घर में बैठने की बजाय, खौफज़दा होने की बजाय अवाम में जाते हैं और अवाम में ऐसी पजीराई मिलती है कि इमरान खान तारीख़ के माजी के लीडरों से कई सबकत आगे ले जाते हैं अवाम में पॉपुलरिटी का। लोग उनके लिए बाहर निकलते हैं और इम्पोर्टेड हुकूमत को मंजूर नहीं करते। इस दौरान कभी इमरान खान पर एक भी जब करप्शन का केस नहीं मिला, कभी तोशाखाना खोला जाता है, कभी फॉरेन फंडिंग केस जो 8 साल से चल रहा था, जिसको सिर्फ पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ ने ही उसका हिसाब दिया और किसी एक जमात ने भी, सिंगल एक जमात ने भी हिसाब नहीं दिया। कभी FIA के मुकदमा दर्ज कर जाते हैं, और तो और जब वो रूल ऑफ लॉ की बात करते हैं तो उन पर दहशत गर्दी के मुकदमा दर्ज कर दिए जाते हैं।
وہ عوام کا لانگ مارچ لے کے 25 مئی کو اسلام آباد جاتے ہیں تو تاریخ کی بدترین تشدد ظلم زیادتی ہوتی ہے۔ انہوں نے عمران خان نے کہا کہ میرے دور میں خود بلاول بھٹو، مولانا ڈیزل، معافی چاہتا ہوں، وہ مولانا فضل الرحمان کے بارے میں مخاطب کرتے ہیں کہ وہ بھی لے کے آئے، مریم نواز نے اور نواز شریف نے جو گجرانوالہ پاکستان کے اہم ترین اداروں کے بارے میں سخت نام لے کے الفاظ کیے، نام لے کے استعمال کیے، اور یہاں تک کہا کہ کوئی بے داغ ہونا چاہیے، جبکہ ہمارا ایک ایک جوان ملک کے لیے قربان ہونے کے لیے تیار ہے۔ اور انہوں نے کہا میں نے ہمیشہ ایک ہی موقف اپنایا کہ پاکستان کو ایک مضبوط فوج کی ضرورت ہے، لیکن میرے فیصلہ آباد میں ہونے کے والے جلسے کو اپنے من پسند مطلب اپنائے گئے۔ میں نے حکومتی اتحادیوں کی سازشوں سے آگاہ کیا، لیکن اسے ایک میڈیا کو 80% میڈیا کو اپنے قابو میں لے کے پاکستان تحریک انصاف کے خلاف مہم چلائی گئی، جس پر کھل کے آ کے فواد چودھری نے اس کا دفاع کیا، اور اب پی ٹی آئی نے فیصلہ کیا ہے کہ وہ اپنے ایک ایک لفظ کی دفاع کرے گا، اور اس بات پر قائم ہے کہ پاکستان کی سیاست میں پاکستان کی سیاستدانوں سے زیادہ فوج پاکستان کے لیے اہم ہے، اور وہ کسی کو بھی بلیک میل کرنے کی اجازت نہیں دیں گے۔ انہوں نے کہا کہ ماضی میں نواز شریف نے گجرانوالہ کے جلسے میں مریم نواز نے، آصف علی زرداری نے نام لے کے پاک فوج کے اہم ترین افسران کے نہ صرف انہیں سلیکٹر قرار دیا بلکہ دھاندلی کا ذمہ دار قرار دیا اور ان سے استعفے طلب کیے، مگر میں نے اپوزیشن کی بلیک میلنگ میں نہیں آیا اور اپنے اداروں کے تحفظ میں کھڑا رہا۔ انہوں نے کہا پی ٹی آئی اس ملک میں اداروں کو طاقتور کرنا چاہتی ہے، شخصیات کو نہیں۔ جیسے جیسے انہوں نے دیکھا کہ نومبر آ رہا ہے تو حکومت سمجھتی ہے کہ وہ عمران خان کا الیکشن میں مقابلہ نہیں کر سکتے۔ عوام پنجاب کے 17 جولائی کے ہونے والے الیکشن میں جس طرح پاکستان کی عوام نے اندھا اعتماد اس وقت کی حکومت پنجاب کی مسلم لیگ نون کی ہوتے ہوئے پاکستان تحریک انصاف پر کیا اور واضح کامیابی ملی، اس سے حکومت اور حکومت کے اتحادی اور ان کو لانے والے سخت پریشان ہو گئے۔ رجیم چینج کے ماسٹر مائنڈ گھبرا گئے کہ ان کے ہاتھوں سے گیم نکل گئی ہے۔ اب وہ کسی بھی طریقے سے، کسی بھی راستے سے، کسی بھی لحاظ سے عمران خان کو اپنے راستے کی رکاوٹ سمجھتے تھے۔ وہ جہاں جاتے تھے لوگ ان کے لیے حکومتی اتحادیوں کے بارے میں چور ڈاکو کے نعرے لگاتے تھے، یہاں تک کہ بیرون ملک بھی یہ نعرے لگائے گئے، اور تو اور اللہ کے گھر میں بھی یہ نعرے لگائے گئے۔ انہوں نے کہا یہ ان کے کرتوتوں کا جواب ہے جو انہوں نے پچھلے 30-40 سال اس ملک کو مختلف ادوار میں لوٹا ہے۔ انہوں نے کہا کہ مجھے دھمکیاں دی گئیں کہ آپ کو مار دیا جائے گا۔ جب میں نے دھمکیاں نہ مانی اور عوام میں فیصلہ کیا اور میں نے کہا کہ اس کا ایک ہی حل ہے کہ امریکن رجیم چینج کرنے کی بجائے ایک صاف شفاف الیکشن کمیشن کے ذریعے صاف شفاف الیکشن کرا دیے جائے تاکہ عوام کے منتخب نمائندے آ کے عوام کی قسمت کا فیصلہ کرے اور پاکستان کو غلامی سے نکالے، لیکن ایک خاص سازش کے تحت پاکستان کو امریکہ کی غلامی میں دیا جا رہا ہے تاکہ پاکستان کو اس حالات میں معاشی طور پر مزید تباہ کر کے بیرونی طاقتیں پاکستان سے اپنے من پسند فیصلے کرائے اور پاکستان کی قوم کو تا حیات غلام بنایا جائے۔ انہوں نے کہا کہ جب میں نے 27 جولائی کے الیکشن جیتے اور انہوں نے قومی اسمبلی میں 135 کی بجائے صرف چند استعفے قبول کیے تو عمران خان واحد پاکستان کا لیڈر نکلا جس نے ایک ہی وقت میں 9 حلقوں سے الیکشن لڑنے کا فیصلہ کیا اور جلسے جلوس انتخابی مہم چلانی شروع کر دی، اور ان کے مخالفین جتنے بھی ہیں جو جماعتوں کے 12 جماعتوں کے لوگ مل کے الیکشن لڑ رہے ہیں، اپنے پمفلٹ چھاپ رہے ہیں، جلسے کر رہے ہیں۔ جب عمران خان جلسہ کرتا ہے تو صرف ایک شہر کی بجائے ہر شہر میں لوگ سکرینیں لگا کے آ جاتے ہیں۔ جب ان آنے والے 25 ستمبر کے الیکشن میں حکومت نے واضح شکست دیکھی تو اب الیکشن سے فرار حاصل کرنے کے لیے ایک شرط حلقوں کو رکھ رہے ہیں کہ عمران خان کو نہل کیا جائے، عمران خان کو گرفتار کیا جائے، کیونکہ عمران خان اگر الیکشن ہوئے تو کلین سویپ یا 2/3 میجورٹی لے جائے گا اور وہ ماضی میں رہنے والے پیپلز پارٹی اور نون لیگ
جن پر اربوں خربوں کرپشن کے کیس ہے ان سے پیسے واپس لیں گے۔ اس میں تمام ڈاکو چور عمران خان کے مطابق پی ٹی آئی کے مطابق اکٹھے ہو گئے۔ اسد عمر اور فواد چودھری نے کہا کہ فیصل آباد میں عمران خان کے جلسے میں کی گئی تقریر میں اداروں کا احترام کیا گیا، لیکن اس کا غلط مطلب نکالا گیا، صرف اور صرف اس لیے کہ عوام میں دن بہ دن بڑھتی ہوئی مقبولیت اور حکومت کے خلاف غم و غصہ، مہنگائی اور بجلی کی قیمتیں اور کرپشن کی وجہ سے عمران خان کا راستہ روکنے کے لیے ہر ہوچے کنڈے استعمال رہے ہیں۔ لیکن عمران خان اس ملک کا آنے والا وزیر اعظم ہے، اس کا راستہ روکنے والے پانی میں تنکوں کی طرح بہہ جائیں گے۔ انہوں نے کہا کہ عمران خان کو گرفتار کرنے کا عمران خان کے خود مطابق جس نے شوق پورا کرنا ہے کر لے۔ نہ میں نے بیرون ملک جائیداد بنائی ہے، نہ میں نے اس ملک کا پیسہ کھایا ہے۔ موجودہ حکمرانوں پر ڈاکو اور چور ہیں، آئین شکن ہیں۔ جب بھی ان سے ان کے پیسوں کی منی ٹریل پوچھی جاتی ہے، محفل فلیٹ ہو، سرے محل ہو، سوئس کینس ہو، تو یہ بیرون ملک این آر او لے کے چلے جاتے ہیں۔ انہوں نے کہا مشرف نے ان کو این آر او دے کے ربو کیا، لہذا عمران خان نے کہا توشہ خانہ ہو، ایف آئی اے کے مقدمات ہو، دہشت گردی کے مقدمات ہو، الیکشن کمیشن ہو، وہ ہر جگہ اپنی بے گناہی آئین اور قانون کے مطابق ثابت کریں گے اور اپنے اداروں کا احترام کرتے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ ڈی جی آئی ایس پی آر کی تصدیق اپنی جگہ، لیکن مجھ سے زیادہ میرے اداروں کا احترام کوئی نہیں کرتا۔ میں نے ہمیشہ مضبوط ادارے چاہے، آزاد عدلیہ چاہیے، آزاد فوج چاہیے، اور سیاست سے دوسرے اداروں کو بھی پاک کرنے کی کوشش کی، جس کی وجہ سے مافیا، مختلف مافیا جو ملک میں عرصہ دراز سے 40 سال سے لوٹ رہا، میرے خلاف سازش بن کے ٹیکنیکل ناک آؤٹ کرنا چاہ رہے ہیں، لیکن یہ سب ناکام ہوں گے۔ ناظرین، عمران خان ستمبر میں کہتے ہیں کہ موجودہ حکمرانوں پر ستمگر ثابت ہوگا اور وہ آخری قدم تک جدوجہد کرتے رہیں گے حقیقی آزادی کے لیے، اور جس میں عوام ان کے ساتھ ہے۔ لگتا ہے کہ موجودہ حکومت عمران خان کو گراتے گراتے خود اپنی ماضی میں مبینہ کرپشن سے خود گر جائے گی، اور ایک نئے الیکشن کے ذریعے پاکستان کی ایک نئی حکومت کا وجود آئے گا جو پاکستان کی ترقی اور خوشحالی کے لیے اقدامات شروع کرے گا۔ اداروں کا احترام سیاستدان ہو یا صحافی ہو سب پر واجب ہے، لیکن ناظرین ان دنوں میں صحافیوں کو بھی کنٹرول کرنے کے لیے، خوف زدہ کرنے کے لیے نہ صرف طاقت اور بلکہ ظلم زیادتی کے راستے پنائے جا رہے ہیں، جس سے زبان بندی سے حقائق نہیں چھپ سکتے۔ صورتحال آپ تک رکھی عمران خان موجودہ حکومت کے اتحادی اور ان کے ساتھیوں کے لیے ڈرونا خواب بن چکے ہیں۔ پاکستان زندہ باد۔